This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर टीचर अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन में हम बात करेंगे एक्सरसाइज यूनिट नंबर 11 की, क्लास 5। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो है यूज़ ऑफ डिक्शनरी to understand how words are divided into syllables. Use of dictionary to understand how words are divided into syllables. जब आप डिक्शनरी में जाके आप कोई भी वर्ड देखते हैं तो उसके अंदर जो वर्ड की डिवीज़न हुई होती है। आप लोगों ने डियर टीचर्स आपने बच्चों को ये सिखाना है कि डिक्शनरी का इस्तेमाल। टीचिंग स्टूडेंट्स हाउ वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू सिलेबल्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग एंड रीडिंग। तो देखें कि आपने बच्चों को जो वर्ड की पहचान है, ख़ास तौर पर चूँकि हमारा ये सेशन सिलेबल के हवाले से है तो वो किस तरह से कराना है। तो आपने आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सिलेबल क्या है। सिलेबल इज़ ए यूनिट ऑफ साउंड इन अ वर्ड, इट हैज़ वन वाउल साउंड। तो एक लफ्ज़ में जितनी वाउल साउंड आएंगी उस लफ्ज़ में उतने ही सिलेबल होते हैं। अच्छा, जो डिक्शनरीज़ हैं, डिक्शनरी में जब आप वर्ड देखते हैं तो उसमें हाइफन का इस्तेमाल होता है या डॉट का इस्तेमाल होता है टू शो वेयर वर्ड्स आर ब्रोकन इनटू सिलेबल्स। आप जब एक वर्ड देखते हैं ना डिक्शनरी के अंदर, जैसे मैं एक एग्जांपल है पेंसिल है, तो आप देखेंगे कि उन्होंने पेन सेल इन दोनों के दरमियान में कुछ डिक्शनरीज़ में हाइफन का यूज़ हुआ होता है और कुछ में डॉट का यूज़ होगा। तो वो जो हाइफन है दर हकीकत वो लफ्ज़ को ब्रेक डाउन करती है इनटू सिलेबल्स, या डॉट है। इसी तरह वर्ड अगर आप टेबल देखेंगे, टे के बाद टी ए के बाद आपको हाइफन नज़र आएगी या डॉट नज़र आएगा, और BLE इसके बाद भी आपको एक जो BLE यानी BLE से पहले और TA के बाद आपको हाइफन या डॉट नज़र आएगा। तो ये दर हकीकत ये जो डॉट हैं या हाइफन हैं ये वर्ड को क्या करती हैं, सिलेबल डिवीज़न करती हैं। इसी तरह वर्ड एक है जैसे एनवायरनमेंट, तो इसमें आप देखेंगे कि EN के बाद एक हाइफन आई होगी, VI के बाद एक हाइफन आई है, फिर RON के बाद हाइफन आई है, और अगला तो फिर MENT है। तो इस तरह से जो एनवायरनमेंट है इसके आप देखेंगे जो सिलेबल डिवीज़न हुई होगी वो N1 VI 2 RON 3 और MENT 4। तो इस तरह से एनवायरनमेंट के आप 4 सिलेबल काउंट कर सकते हैं। तो बच्चों को आपने ये प्रैक्टिस करवानी है, उनको आपने डिक्शनरी आप लेके आएँ और उनको वहाँ पे दिखाइए कि देखिए बच्चों ये वर्ड है और इसको आपने खोलने हैं और ये देखें कि इसकी जो ब्रेक डाउन है वो किस तरह से होती है, या तो डॉट या हाइफन। तो आपकी ये जो 1010 टेक्स्ट बुक की पेज है इसके ऊपर लिखा है रीड मी। अ डिक्शनरी इज़ ए बुक विच लिस्ट द वर्ड्स ऑफ ए लैंग्वेज इन अल्फ़ाबेटिकल आर्डर एंड गिव्स देयर मीनिंग्स। इट आल्सो प्रोवाइड्स प्रोनाउंसिएशन एंड द नंबर ऑफ़ सिलेबल्स ऑफ अ वर्ड्स। तो ये हमें प्रोनाउंसिएशन भी बताती है और साथ साथ ये नंबर ऑफ़ सिलेबल भी बताती है।
تو بچوں کو آپ نے گائیڈ کرنا ہے کہ در حقیقت یہ جو ایک ورڈ کی جو ڈویژن ہوتی ہے سلیبل میں، یہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے لفظ کو صحیح پروناؤنس کرنے میں۔ اچھا، میں ایک بار پھر بولنے لگا ہوں کہ وائی ڈکشنریز بریک ڈاؤن دا ورڈز۔ ڈکشنری لفظوں کے حصے کیوں بناتی ہے، یعنی اسے ہائفن میں یا ڈاٹ کی شکل میں اسے کیوں کرتی ہے؟ ایک تو میں نے کہا کہ پروننسیشن کے لیے، دوسرا ٹو نو ویئر ٹو ڈیوائڈ ورڈز ایٹ دی اینڈ آف اے لائن۔ تو عام طور پر جیسے جو آپ دیکھیں گے نا کہ جب بھی آپ، تو اس میں واول کانسوننٹ یا کانسوننٹ واول رول ہوتا ہے، یعنی جو دو کانسوننٹ، ٹو کانسوننٹس بٹوین واولز۔ تو جیسے یہ لفظ ہے نا ہیپن، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر انہوں نے ایچ اے پی یعنی پہلا دیکھیں کیا ہے، پہلا کانسوننٹ، پھر واول ہے، پھر کانسوننٹ ہے۔ تو اس کو انہوں نے کیا کیا کہ یہ ایک پارٹ بنا دیا۔ پھر اسی طرح پی ای این، دیکھیں پی بھی کانسوننٹ ہے، ٹھیک ہے، ای کیا ہے، واول ہے، اور این بھی کانسوننٹ ہے۔ تو ہے پین، تو آپ نے تو جو ورڈ کی جو بریک ڈاؤن کرتے ہیں اس میں عام طور پر دیکھیں گے کہ زیادہ تر کانسوننٹ، ٹھیک ہے، اس کے بعد واول، پھر کانسوننٹ، تو اس طرح سے بھی ڈویژن کرتے ہیں۔ تو ڈیوائڈ آفٹر دا فرسٹ واول اف دا فرسٹ سلیبل از لانگ، اگر پہلا جو سلیبل ہے وہ لانگ ہے تو پھر کیا کرتے ہیں کہ واول کے بعد، ٹھیک ہے، اس کی بریک ڈاؤن کرتے ہیں۔ جیسے لفظ ہے نا ٹائیگر، تو دیکھیں آپ دیکھیں ڈکشنری کھول کے دیکھ لیجیے گا، ٹی آئی کے بعد انہوں نے ہائفن ڈال دی ہے، پھر جی ای آر، تو اس کے دو پورشن انہوں نے بنا دی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر کمپاؤنڈ ورڈ ہوتا ہے جیسے ٹوتھ برش ہے، تو ٹوتھ برش کے بیچ میں وہ کیا کر دیتی ہیں، ایک ہائفن ڈال دیتے ہیں یا ڈاٹ ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کو بتا سکیں کہ اس کے کتنے سلیبل ڈویژن ہے۔ اسی طرح فٹ بال، تو آپ دیکھیں گے فٹ بال، ان دونوں کے بیچ میں ہائفن آ جائے گی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ جو ڈکشنری ہے وہ کلاس کے اندر لے کے جائیں گے، اور پھر آپ کرنا یہ ہے کہ بچوں کو ایک لسٹ دے دیں ورڈز کی۔ آپ بورڈ کے اوپر لفظ لکھیں اور بچوں کو کہیں کہ وہ ڈکشنری کھولیں اور ڈکشنری کھول کے ان لفظوں کی جو سلیبک ڈویژن ہے وہ چیک کریں، ٹھیک ہے۔ یہ ایکٹیویٹی آپ کلاس میں ضرور کروائیے گا کہ آپ ڈکشنری لے کے چلے جائیں، اب بچوں کو گروپ کی شکل میں بٹھا لیں اور ان کو لسٹ آف ورڈز دے دیں، اور بچوں سے کہیں کہ اگر ان کے پاس گھروں میں ڈکشنری ہے تو وہ ڈکشنری لے کر آ جائیں اور بچوں کو گروپ میں بٹھائیں۔ گروپ میں بٹھانے کے بعد بچوں کو ایک لسٹ دے دیں ورڈز کی، اور ان سے کہیں کہ ڈکشنری کے اندر لفظوں کو کھولیں، ان کے میننگ دیکھیں اور پھر ان کے سلیبک ڈویژن کریں۔ تو یہاں پہ وہی ایکٹیویٹی در حقیقت دی گئی ہے کہ پیج نمبر 110 فائنڈ دا گیون ورڈز ان اے ڈکشنری اینڈ رائٹ دیئر میننگز along with their number of syllables, then use these words in sentences of your own in your notebook۔ تو اس میں جو کویسچن دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ فائنڈ دا گیون ورڈز ان ڈکشنری کے اندر ان لفظوں کو ڈھونڈنا ہے، ٹھیک ہے، لفظوں کو ڈھونڈیں اور اس کے بعد کیا کرنا ہے اینڈ رائٹ دیئر میننگز، ان کے آپ نے میننگ لکھنے ہیں along with their number of syllables، اور پھر بتانا ہے کہ ان کے کتنے سلیبلز ہیں۔ تو یہ بچوں کو آپ کہیں کہ 3 کالم بنا لیں، ٹھیک ہے، بلکہ 4 کالم بنا لیں، اور ان کے سنٹینسز بھی یوز کرنے ہیں نا، تو 4 کالم بنا لیں۔ تو پہلے کالم میں وہ اب ورڈ لکھیں، اس اگلے کالم میں ورڈ کے میننگ لکھ لیں، اور اس سے اگلے کالم کے اندر سلیبک ڈویژن، اور بریکٹ کے اندر اس کا وہ کتنے نمبر ہے، تعداد ہے، وہ لکھ دیں، اور آخری کالم کے اندر سنٹینسز لکھ دیں۔ اچھا چلیں، پہلا ورڈ ہے انویسٹمنٹ۔ تو انویسٹمنٹ کو آپ ڈکشنری میں جائیں گے تو آپ دیکھیں کہ اوپر لکھا ہوگا
डिक्शनरी के ऊपर लिखा हुआ है द एक्ट ऑफ पुटिंग मनी, टाइम और एफर्ट इनटू समथिंग टू गेट बेनिफिट। यानी इन्वेस्टमेंट का मतलब ये लिखा हुआ है कि अपने पैसों को, वक्त को या अपनी कोशिशों को लगाना फ़ायदा हासिल करने के लिए, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट है। मैं एक बार फिर बोलने लगा, इन्वेस्टमेंट। आपने ये वर्ड गए, आपने डिक्शनरी में चेक किया, खोले तो वहाँ पे लिखा होगा डिक्शनरी के अंदर द एक्ट ऑफ पुटिंग मनी, टाइम और एफर्ट इनटू समथिंग टू गेट अ बेनिफिट। ये डिक्शनरी के अंदर इसका मीनिंग लिखा होगा। आगे उसकी सिलेबिक डिवीजन देखी होगी, आप देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट के अंदर IN के बाद उन्होंने क्या किया है, IN के बाद उन्होंने एक डॉट डाला होगा, फिर VEST के बाद फिर डॉट डाला है। तो इसका ये मतलब है कि इसके जो 3 पार्ट बन गए, इन्वेस्टमेंट। तो फिर इसकी सिलेबिक डिवीजन क्या है, इन्वेस्टमेंट। तो इसके कितने सिलेबल हुए, 3। फिर इसका आप सेंटेंस में यूज़ कर लें, माई फादर मेड एन इन्वेस्टमेंट इन अ न्यू बिजनेस। अगला वर्ड है मेजर। इसका जो डिक्शनरी में जो मीनिंग लिखा हुआ है वो है टू फाइंड द साइज़, अमाउंट और डिग्री ऑफ समथिंग। यानी इसका मतलब होता है ना मेजर, किसी की पैमाइश करना, किसी चीज़ का साइज़ मालूम करना, ठीक है। तो इसका जो उन्होंने सिलेबिक डिवीज़न दी है, पहले MEA इसका एक और SURE एक उन्होंने ये दिया। तो इसकी उन्होंने देखें तो MEA के दरमियान में कुछ डिक्शनरी में आपको डॉट नज़र आएगा, कुछ डिक्शनरी के दरमियान आपको हाइफन नज़र आएगी। तो मेजर के आप देखेंगे तो 2 सिलेबल्स होंगे। द टेलर विल मेजर माई हाइट, ठीक है। तो ये सेंटेंस में यूज़ हो गया। अगला वर्ड है रिकमेंड। रिकमेंड इसका डिक्शनरी में जो मीनिंग लिखा हुआ है वो है टू सजेस्ट दैट समथिंग इज़ गुड और सूटेबल। यानी किसी को बताना कि उसके लिए ये चीज़ मुनासिब है या उसके लिए ये चीज़ ठीक है, इसको हम कहेंगे रिकमेंड। तो रिकमेंड के जो सिलेबिक डिवीजन है डिक्शनरी के अंदर, देखें कि उन्होंने पार्ट्स कैसे बनाए हैं। REC, इसके बाद डॉट लगा है, फिर OM के बाद डॉट लगा है और एक MEND, ठीक है। तो इसके जो सिलेबिक डिवीजन है वो 3 देखें, इसके पार्ट्स बन गए हैं। REC एक पार्ट है, दूसरा है OM और तीसरा है MEND। तो फिर इस तरह से ये लफ्ज़ बना रिकमेंड। तो इसका सेंटेंस में यूज़ कर लेते हैं, आई रिकमेंड दिस बुक टू स्टूडेंट। अगला है लफ्ज़ है जी प्रोवाइड। प्रोवाइड का मतलब क्या है, टू गिव समथिंग टू समवन, यानी किसी को कोई चीज़ देना, मुहैया करना, ठीक है। इसकी जो सिलेबिक डिवीजन देख लेते हैं। पहला PRO के बाद डॉट लगा है और जो दूसरा पार्ट बना हुआ है वो है, आपको नज़र आ रहा है VIDE। तो एक है PRO और दूसरा है VIDE। तो इस तरह से इसके जो 2 सिलेबिक डिवीजन है, यानी 2 पार्ट बनाए गए हैं। प्रोवाइड। तो इसका जो सेंटेंस में यूज़ कर लेते हैं, पेरेंट्स प्रोवाइड फूड एंड क्लोथ्स फॉर चिल्ड्रन। तो डियर टीचर्स, मैं फिर आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आपने ये एक्टिविटीज़ बच्चों को, जिन बच्चों के, पहले तो पूछ लें कि जिन बच्चों के पास डिक्शनरी है उनसे कहें वो लेकर आएँ और ग्रुप बना लें और ग्रुप के अंदर ये एक्टिविटी करवाइएगा। बच्चों को कहिए कि वो आप उनको एक लिस्ट दे दें वर्ड्स की और आपने उनको कहना है कि एक टेबल बना लें ना, मॉडल टेबल बना लें ऊपर बोर्ड के ऊपर, ठीक है। उसके 4 कॉलम बना लें। पहले कॉलम के अंदर वर्ड लिख लें, दूसरे कॉलम के अंदर बच्चे जो हैं उसकी मीनिंग लिखें और तीसरे कॉलम में उसकी सिलेबिक डिवीजन और साथ ब्रैकेट के अंदर उसके नंबर ऑफ़ सिलेबल्स बता दें।
اور آخری کالم کے اندر اس کو سینٹینس میں یوز کر لیں. تو خیر کسی بھی طریقے کے کار کے تحت آپ کر سکتے ہیں. چلیے جی، اگلا ہمارا جو کویشچن ہے وہ ریڈنگ اینڈ کریٹیکل تھنکنگ والا ہے. ریڈنگ کمپریہنشن کے یہ 3 کویشچن ہیں. پہلا کویشچن ہے وائی واز سارا ناٹ ہیپی. جیسے میں بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے بچوں کو سکھانا ہے کہ سوال سے جواب کیسے بنانا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے بچوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ بچوں آپ نے جس ٹینس کے اندر سوال پوچھا جائے اسی ٹینس میں آپ نے جواب دینا ہے. جیسے وائی واز سارا ناٹ ہیپی، تو دیکھیں جو کہ سوال جب پوچھا جاتا ہے تو جو ہیلپنگ ورب ہے وہ سبجیکٹ سے پہلے آ جاتا ہے، لیکن جب ہم نے آنسر کرنا ہے تو ہیلپنگ ورب سبجیکٹ کے بعد چلا جائے گا. جیسے وائی واز سارا ہیپی، یہاں پہ واز سارا سے پہلے آیا ہے، تو آپ نے جب جواب دینا ہے تو واز سارا کے بعد آئے گا. تو آپ ایسے کہیں گے سارا واز ناٹ ہیپی. سارا واز ناٹ ہیپی بیکاز. بچوں کو کہیے کہ وہ ٹیکسٹ دیکھیں، اور چونکہ ٹیکسٹ کے اندر یہ بتایا گیا، دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے کہ شی سیڈ دیٹ ہر فادر لاسٹ ہز جاب لاسٹ منتھ اینڈ کوڈ ناٹ بائی ہر ڈریس. یہاں پہ یہ انفارمیشن دی گئی ہے، اس انفارمیشن سے وہ اپنا جواب بنا لیں. تو ہم اس کا جواب یوں بنے گا سارا واز ناٹ ہیپی بیکاز ہر فادر لاسٹ جاب لاسٹ منتھ اینڈ ایز اے ریزلٹ شی کوڈ ناٹ بائی نیو ڈریس. تو میں پھر بولنے لگا ہوں وائی واز سارا ناٹ ہیپی. سارا واز ناٹ ہیپی بیکاز ہر فادر لاسٹ جاب لاسٹ منتھ ایز اے ریزلٹ شی کوڈ ناٹ بائی اے نیو ڈریس. اگلا جی کویشچن ہے واٹ از اے فن فیئر. اچھا، اس سوال کا جواب جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ٹیکسٹ ہے اس کے اندر نہیں دیا گیا. تو یہ کویشچن کیا کر رہا ہے، یہ اوپن اینڈنگ کویشچن ہے. دس کویشچن ول فورس دا اسٹوڈنٹ ٹو ایکسپلور دا نالج وچ دے ہیو ان دیئر مائنڈ اور دا نالج دے ہیو گاٹ فرام دا لیسن. تو وہ اپنے سے اس کا جواب بنائیں گے. تو اے فن فیئر از این ایونٹ. پہلے بے شک اردو میں پوچھ لیں بچوں سے، اور پھر ان سے کہیں کہ اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں کہ فن فیئر میں ہوتا کیا ہے، کیا یہ والی باتیں پوچھ لیں، اور اسی سے آپ ان کو آنسر بنانے میں ہیلپ آؤٹ کر دیں. اے فن فیئر از این ایونٹ ویئر پیپل انجوائے رائڈس گیمز فوڈ اینڈ فن ایکٹیویٹیز. میں پھر بولتا ہوں واٹ از اے فن فیئر. اے فن فیئر از این ایونٹ ویئر پیپل انجوائے رائڈس گیمز فوڈ اینڈ فن ایکٹیویٹیز. وائی شوڈ وی ہیلپ ادرس. ناؤ دس از اے کویشچن جس کا جو آنسر ہے وہ تھوڑا سا ہنٹ تو دیا گیا ہے، لیکن جو کمپلیٹ آنسر اس کا نہیں دیا گیا. اور دس از آلسو این اوپن اینڈنگ کویشچن. انکریج دا چلڈرن ٹو گیو دیئر اون آنسرز اینڈ. تو وہ بچوں کا جو جواب ہے پہلے اپنے ڈسکس کر لینے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ جب سوال لکھیں اس کا فوراً جواب بورڈ کے اوپر مت لکھیں، لیکن زیادہ تر میجارٹی آف دا ٹیچرس ڈو دا سیم. کیا کرتی ہیں کہ وہ سوال لکھتے ہیں نیچے جواب لکھ دیتی ہیں. اب اس کا کیا ہوتا ہے کہ بچہ اپنا مائنڈ ایکسپلور نہیں کرتا. بچے کی دیکھیں، بچے کی لرننگ تو نہ ہوئی، بچے کا تو مائنڈ آپ نے بند کر دیا. وہ جو بورڈ اس کو آپ فوٹو کاپی بنا رہے ہیں. جو کچھ ہم کر کیا رہے ہیں کہ سارے کا سارا سوال اوپر لکھ دیے، بچہ اس کو کاپی کر لیتا ہے اپنی نوٹ بک پہ، پھر وہ گھر جا کے اس کو یاد کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر یاد کیے وہ کو دوبارہ پھر کاپی کرتا ہے ٹیسٹ کی شکل میں. تو میری گزارش ہے کہ آپ انکریج کیا کریں کہ بچے خود سے جواب بنانے کی کوشش کیا کریں. وی شوڈ ہیلپ ادرس. سوال ہے وائی شوڈ وی ہیلپ ادرس. دوسروں کی کیوں مدد کرنی چاہیے؟ وی شوڈ ہیلپ ادرس بیکاز اٹ میکس دیم ہیپی اینڈ شوز دیٹ وی کیئر ہیلپنگ ادرس. ٹھیک ہے، میں پھر بولنے لگا ہوں وی شوڈ ہیلپ ادرس بیکاز اٹ میکس دیم ہیپی اینڈ شوز دیٹ وی کیئر فار دیم. اور ہیلپنگ ادرس آلسو میکس اس گڈ ہیومن بینگس.
اور یہ ہمیں اچھا انسان بناتی ہے. اینڈ وی آلسو فیل ہیپی اینڈ سیٹسفائیڈ. اور ہمیں بھی ایک خوشی ہوتی ہے, ہمیں بھی تسکین ہوتی ہے جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں. چلیں جی, اگلا ہے ریڈ دا پیراگراف اینڈ رائٹ اٹس مین آئیڈیا ان یور نوٹ بک. اچھا, ایک نوٹ لکھا ہوا ہے باکس میں, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ریڈ می. آپ اس کو غور سے پڑھ لیں کہ لکھا ہوا ہے جی, نوٹ ٹیکنگ از اے اسٹڈی اسکل یوز ٹو ہائی لائٹ امپورٹنٹ انفارمیشن, سمرائز دا گیون ٹیکسٹ, ریویو اینڈ اسٹڈی لیٹر. تو نوٹ ٹیکنگ جو ہے یہ ایک اسٹڈی اسکل ہے جس میں ہم جو اہم انفارمیشن ہوتی ہیں وہ ہم نوٹ کر لیتے ہیں, یا ایک پیراگراف ہے اس کو سمرائز کر لیتے ہیں ریویو کرنے کے لیے یا بعد میں پڑھنے کے لیے. تو سوال کیا ہے, ریڈ دا گیون پیراگراف اینڈ رائٹ اٹس مین آئیڈیا ان یور نوٹ بک. آئیے پہلے ہم یہ پیراگراف پڑھ لیتے ہیں. منی از سم تھنگ اسینشیل ٹو سروائیو ان دا ورلڈ. دنیا میں گزارا کرنے کے لیے, اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے پیسے ضروری ہیں. مور اوور یو کین فلفل اینی آف یور نیڈس ود اٹ. اور پیسوں سے کیا آپ اپنی کوئی بھی ضرورت پوری کر سکتے ہیں. سو پیپل ورک ہارڈ ٹو ارن اٹ. اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں, سخت محنت کرتے ہیں پیسے کمانے کے لیے. اف یو ریئلی وانٹ ٹو ارن اینڈ سیو منی. اگر آپ واقعی کمانا چاہتے ہیں اور پیسے بچانا چاہتے ہیں, یو نیڈ ٹو سیٹ اے اسپیسیفک گول فار یور سیلف. تو آپ کو اپنے لیے کچھ گول سیٹ کرنے پڑیں گے, اپنے لیے کچھ ٹارگٹ سیٹ کرنے پڑیں گے. میک اسمارٹ اسپینڈنگ ڈیسیجنس. کیا کریں کہ پیسے خرچ کرتے وقت تھوڑا عقل سے فیصلے کرنے ہیں. اینڈ ڈو ناٹ ویسٹ منی بیانگ بائنگ تھنگس ایکسٹراویگنٹلی. تو چیزوں کو فضول آپ نے نہیں خریدنا, فضول پیسے ضائع نہیں کرنے, فضول خرچی نہیں کرنی. ایکسٹراویگنٹلی یعنی فضول خرچی سے چیزیں آپ نے نہیں خریدنی. اوکے, اب کیا کرنا ہے جی, اس میں آپ نے اس پیراگراف کا مین آئیڈیا ڈھونڈنا ہے. تو دیکھیں, مین آئیڈیا جو ہے وہ اس پیراگراف کا یہ ہے کہ منی از essential for survival and fulfilling needs. So it is important to set financial goals. Work hard to earn it and spend wisely to avoid extravagance. آپ پیسے کمانے کے لیے محنت کریں لیکن عقل مندی سے صرف کریں اور ایکسٹراویگنس فضول خرچی سے بچیں. تو یہ اس مین آئیڈیا ہے اس پیراگراف کا. میں ایک دفعہ پھر پڑھ لیتا ہوں. منی از اسینشیل فار سروائیول اینڈ فلفلنگ نیڈس. سو اٹس امپورٹنٹ ٹو سیٹ فائنینشیل گولز, ورک ہارڈ ٹو ارن اٹ اینڈ اسپینڈ وائزلی ٹو اوائڈ ایکسٹراویگنس. تو یہ اس کا مین آئیڈیا ہے. اگلا ہے جی, ہائی لائٹ امپورٹنٹ انفارمیشن ان دا پیراگراف گیون ابو اینڈ سمرائز اٹ ان 2 to 3 sentences. کہا یہ گیا ہائی لائٹ دا امپورٹنٹ انفارمیشن. آپ نے اس پیراگراف کے اندر جو اہم انفارمیشن ہیں ان کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے, یعنی چاہے انڈر لائن کر لیں, اور کیا کرنا ہے, اینڈ سمرائز اٹ ان 2 to 3 sentences. اور یہ جو پیراگراف ہے اس کو 2 سے 3 فقروں کے اندر آپ نے سم اپ کرنا ہے. تو پہلے ہم پیراگراف پڑھ لیتے ہیں. منی از سم تھنگ اسینشیل ٹو سروائیو ان دا ورلڈ. مور اوور یو کین فلفل اینی آف یور نیڈس ود اٹ. سو پیپل ورک ہارڈ ٹو ارن اٹ. If you really want to earn and save money, you need to set specific goals for yourself. Make smart spending decisions, and do not waste money buying things extravagantly. تو یہ پیراگراف ہے. تو ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ
جو مین انفارمیشن ہے جس کو ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہے، پہلے تو یہ ہے کہ منی از اسینشیل ٹو سروائیو، ٹھیک ہے. دوسرا ہے یو کین فلفل اینی آف یور نیڈس ود اٹ. اور تیسری انفارمیشن دی گئی ہے پیپل ورک ہارڈ ٹو ارن اٹ. پھر کہا گیا اف یو وانٹ ٹو ارن اینڈ سیو منی یو نیڈ ٹو سیٹ اسپیسیفک گول. اگر آپ کما کے پیسے بچانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا، اپنے لیے اسپیسیفک گول سیٹ کرنے پڑیں گے. میک اسمارٹ اسپینڈنگ ڈیسیجن. اور صرف کرتے وقت آپ کو تھوڑے عقل مندانہ دانش مندانہ فیصلے کرنے پڑیں گے. ڈو ناٹ ویسٹ منی بائنگ تھنگس ایکسٹراویگینٹلی. تو دیز آر دا انفارمیشن وچ ہیو بن گیون ان دس پیراگراف. آپ ان کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں جی. سمری 2 to 3 sentences. Money is crucial for survival and meeting our needs, which is why people work hard to earn it. To earn and save effectively, it's important to set clear financial goals. Furthermore, smart spending decisions are necessary to avoid wasting money. تو یہ اس کا ہم نے دیکھیں کہ 3 فقروں کے اندر ہم نے اس کو سمرائز کر دی ہے. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. تو آگے ہمیں جو چوتھا کویسچن دیا گیا ہے ریڈنگ اینڈ کمپریہینشن کے حوالے سے، وہ ہے فل ان دا بلینکس کریکٹلی. پہلا ہے دیئر اسکول واز ارینجنگ اے ڈیش. تو اسکول کیا منعقد کرنے جا رہا تھا؟ تو اسکول فن فیئر منعقد کرنے جا رہا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں دیر اسکول واز ارینجنگ اے فن فیئر. اگلا ہے ساراز فادر کوڈ ناٹ بائی ہر اے نیو ڈیش. سارا کا باپ اس کے لیے کیا نیا نہیں خرید سکتا تھا؟ تو ظاہر لیسن میں بتایا گیا ہے کہ ساراز فادر کوڈ ناٹ بائی ہر اے نیو ڈریس. تو یہاں پہ بلینک میں کیا آئے گا؟ ڈریس آئے گا. دے وینٹ ود ماہینز ڈیش ٹو دا مارکیٹ. تو وہ ماہین کی ڈیش کس کے ساتھ گئے تھے مارکیٹ میں؟ تو یہ آئے گا دے وینٹ ود ماہینز مدر. تو یہاں بلینک کی جگہ پہ بلینک میں کیا آئے گا؟ مدر. تو آپ نے جو انڈر لائن جو بلینک ہے اس میں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ مدر. اچھا جی نیکسٹ سینٹینس ہے شیئرنگ برنگس ڈیش. تو یہ تو اگر آپ لیسن کے اینڈ پہ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ شیئرنگ برنگس ہیپینس. شیئرنگ برنگس ہیپینس. نیکسٹ سینٹینس ہے وی شوڈ ٹیک ڈیش آف ایچ ادر. تو یہاں پہ کیا آنا چاہیے؟ وی شوڈ ٹیک کیئر آف ایچ ادر. وی شوڈ ٹیک کیئر آف ایچ ادر. اوکے جی نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں. یہاں آگے ہے جی ریڈ اینڈ لک فار انفارمیشن اباؤٹ ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف یوزنگ انٹرنیٹ. تو آپ نے بچوں کو یہ کہنا ہے کہ بچے وہ آپ انٹرنیٹ میں یوز کر کے وہ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز آف یوزنگ انٹرنیٹ. یہ بچے جو ہیں وہ کیسے لکھیں گے؟ وہ ریڈ اینڈ لک فار انفارمیشن. تو وہ خود جو ہیں ایڈوانٹیجز لک فار انفارمیشن اباؤٹ ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف یوزنگ انٹرنیٹ. تو اس کے آپ نے وہ یوز کرنا ہے. بے شک اس کے لیے وہ انٹرنیٹ یوز کریں اور وہاں پہ ہی وہ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز جو ہیں وہ معلوم کر سکتے ہیں.
تو دیکھیں کہ اس میں جو ایڈوانٹیجز تو ظاہر ہے کہ اب بہت سارا علم ہے جو کہ دیا گیا ہے، آن لائن بکس ہیں، ایجوکیشن تو بے شمار، اس کے انٹرٹینمنٹ کے فائدے ہیں، اس میں ایجوکیشن میں فائدے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم انٹرنیٹ کی کمیونیکیشن کر سکتے ہیں، آج کل تو آن لائن شاپنگ ہو سکتی ہے، پھر گلوبل اویئرنیس آ جاتی ہے، تو یعنی آپ سمجھ لیں کہ زندگی بہت ساری انٹرنیٹ نے آسان کر دی ہے، لیکن وہاں پہ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں کہ دا چلڈرن آر ویسٹنگ لاٹ آف دی ٹائمز، وہ کیا کر رہے ہیں، بچے جو ہیں وہ گیمز کھیل رہے ہیں، بچے جو اپنا ٹائم جو اسٹڈی پہ لگانا ہے، پھر یہ بچے جو ٹائم سپورٹس پہ لگانا ہے وہ نیٹ کے سامنے لگ جاتے ہیں، اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی ڈیفینیٹلی زیادہ ہیں، تو وہ آپ نے انکریج کرنا ہے کہ بچے جو ہیں وہ خود یوز کریں انٹرنیٹ کو، اور پھر انٹرنیٹ سے ہی وہ اس کے انفارمیشن دیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اگلا جو سوال ہے ریڈ دا لیسن اگین، اس میں ایک تو یہ دیا گیا ہے ریڈ دا لیسن اینڈ انڈر لائن دا پارٹس آف اسپیچ ٹو فل ان دا گیون باکسز، یہاں پہ کچھ باکسز دیے گئے ہیں اور اس لیسن میں سے دیکھنا ہے کہ ناؤن کون کون سے ہیں، وربز کون کون سے ہیں، پرو ناؤن کون سے ہیں، ایجیکٹیو کون سے ہیں، پریپوزیشن اور ایڈورب کون سے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس لیسن کے اندر ناؤنز کون کون سے ہیں۔ عبداللہ، سارہ، طاہر، ماہین، یہ سارے کے سارے ناؤنز ہیں اور یہ پراپر ناؤنز ہیں۔ اس کے علاوہ پھر یہ فرینڈز، سکولز، پارک، ٹھیک ہے، ٹیچر، فادر، ٹھیک ہے، ڈریس، منی، ہیپینیس، یہ بھی سب کے سب ناؤن ہیں۔ اس کے بعد ورب اس لیسن کے اندر کون کون سی آئی ہیں؟ تو ورب آپ کو پتہ ہے کہ ورب وہ لفظ ہے جو کسی کام کے ہونے کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ورب کی قسمیں بھی ہیں جس کے اندر ہیلپنگ ورب بھی ہے اور ڈوئنگ ورب، ایکشن ورب بھی ہے۔ تو اس کے اندر جو ورب استعمال ہوئے ہیں لیسن کے اندر گو ہے، گیدر ہے، ارینج ہے، بیکم ہے، ڈسکس ہے، پارٹیسپیٹ ہے، سیڈ ہے، بائی ہے، واک آیا یوز، ٹھیک ہے، لیفٹ آیا ہے، میک آیا ہے، سیو آیا ہے، ٹھیک ہے، ویسٹ آیا ہے۔ تو یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب کے سب ورب ہیں۔ اس کے بعد کہا گیا پروناؤن، تو پروناؤن اس لیسن کے اندر آئی، وی، شی، ہر، اٹ، اس، اور، دے، ٹھیک ہے، یہ سب پروناؤن یوز ہوئی ہیں اس لیسن کے اندر۔ اس کے بعد آگے جی پریپوزیشنز، پریپوزیشن کون کون سی ہیں؟ پریپوزیشنز اس لیسن کے اندر ان آئی ہے، آف، فار، ٹو، ٹھیک ہے، ود، آفٹر، آن یوز ہوئے۔ تو اس کے بعد آ گیا ایڈورب، ایڈورب کون کون سے آئی ہیں؟ سیڈلی، کوائٹلی، ٹھیک ہے، یہ جو ہیں یہ ایڈورب یوز ہوئے ہیں۔ تو یہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، ہم ایکسرسائز کا ریمیننگ پارٹ جو ہے وہ اگلے سیشن میں کریں گے، اگلے لیکچر میں کریں گے۔ جزاک اللہ، شکریہ، اللہ حافظ۔